बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह माइदा की आयत नंबर 27 थी, और ये जो लास्ट जो सूराज नाजिल हुए थे उनमें से ये सूरह माइदा भी था। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है, और सबसे ये जो एक ये भी स्टोरी है कि जिसमें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के बारे में ज़िक्र है। ये तब नाजिल हुआ था, ये मदनी सूरा है, मीन्स मदीने में नाजिल हुआ था। और ये है कि जब मक्का फ़तह भी हुआ था, उसके बाद की बात है कि अब अल्लाह ताला इनको ये मुसलमानों को तैयार कर रहे थे कि अब आपको मैसेज जो है वो बाकी लोगों तक पहुंचानी है। बाकी जो इर्द गिर्द के जो ये कंट्रीज़ थी, जो भी मुल्क थे, उन तक भी बात पहुंचानी थी, दावा वहाँ तक भी देना था। तो उसके लिए अल्लाह ताला यहाँ पे ये आयत पढ़ रहे हैं ताकि इनको जब पहले तो इनको डील करना था यहूद और नसारों के साथ, मुसलमानों को, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ वही थी, सीरिया, ये ईरान जैसे। तो फिर आगे आगे फिर इस्लाम भी फैला, लेकिन पहले नेबरिंग के इंटरनल तो फ़तह हुई थी, मक्का तो फ़तह हुआ था, अब इंटरनेशनल दावा था। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे रिमाइंड करा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए है कि क्योंकि पहला लेसन ये है कि इनको जब हम दावा दे, ये मुसलमान जब दावा दे, जैसे यहूद थे, नसारा थे, ये याद दिलाए कि उनको भी जब उनके बाइबल में ऑलरेडी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, हमें भी पता है, हम सारी पूरी जनरेशन है, ज़ुर्रियात जो है आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियात है। और ये भी एक नसीहत है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने यही एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, और जो भी पैगंबर आए उनके बाद, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आए उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से मदद मांगो, उसी की इबादत करो। तो ये आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए ताकि जब आप ये कन्वे करोगे, आपको ये उनको ये लगेगा कि नहीं, इनके पास भी ये आदम का जिक्र है, और हम ये याद दिलाए उनको कि आदम की जनरेशन ही हम सारे हैं, हमें लड़ना नहीं है आपस में। बस ये एक बात है, सब पैगंबर्स ने एक ही मैसेज भेजी, एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह एक है। और इसमें यही एक लेसन नहीं है, इसमें बहुत सारे लेसन्स है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने लेसन्स दिए हैं। जैसे अब मेरा भी एक ये है कि इसमें ये भी पता चलता है कि हम जो भी आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है, सारे अल्लाह ताला ने उनको बनाया, फिर जो भी उनकी ज़ुर्रियात है, हर एक का क्रिएटर एक है, बनाने वाला एक है, हम सब एक है, और हमारा जैसे सबका बाप जैसे आदम अलैहिस्सलाम है। अब फिर ये है कि जिसने अल्लाह को माना वो तो फिर उनकी कामयाबी हुई, जिसने नहीं माना उसने अपने लिए जहन्नम को खरीदा। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। हदीस में आता है कि जब इसरा व महराज में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने ऐसे कहा कि एक आदमी था जिसके राइट साइड से भी लोग थे
اور لیفٹ سائڈ سے بھی جب وہ رائٹ سائڈ سے دائیں سائڈ سے دیکھ رہا تھا تو ہنس رہا تھا، اور بائیں طرف وہ دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ یہ جب دائیں رائٹ سائڈ سے دیکھ رہا ہے، جو لوگ رائٹ سائڈ سے ہیں یہ جنت کے لوگ ہیں، اور جب یہ ان کو دیکھ رہا ہے یہ ہنس رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، اور جو ان کے لیفٹ سائڈ سے لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اب جب ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، کہ یہ کیونکہ یہ تو آدم علیہ السلام کی ذریات ہی ہے نا، جو جنت بھی، جن کو جنت بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں اللہ کو مانا ان کو جہنم ہے۔ تو جو ہی وہ اپنی ذریات کو لیفٹ سائڈ سے دیکھ رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ تو اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں ریمائنڈ اس لیے بھی یہ کر رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑ لگا رہا ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے نا، یہ دو بھائیوں کی لڑائی کے بارے میں، ان شارٹ اگر دیکھا جائے، دو بھائی لڑ رہے ہیں، ایک نے فرسٹ ٹائم مرڈر کیا، قتل کیا دوسرے بھائی کو، فرسٹ قتل، فرسٹ جو اس نے جو آدم علیہ السلام کے بعد جو زمین میں پہلا جو قتل مرڈر ہوا، وہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مارا۔ تو یہ شیطان تو ایکچولی بیہائنڈ دا سین کیا تھا؟ فرسٹ ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 30 کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے فرشتوں کو کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں، وہ تو بلڈ شیڈ کریں گے، وہ تو خون خرابہ کریں گے، آپ کیوں ان کو بنا رہے ہو جو خون خرابہ کریں؟ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ پلان کیا تھا کہ ہم نے آدم کو علیہ السلام کو زمین کے لیے بنانا ہے۔ اس ٹائم جب ارادہ کیا تھا تب سے شیطان کے دل میں یہ ہیٹریڈ، یہ نفرت ہمارے لیے تھی، تب سے۔ ابھی ہم نہیں بنے تھے، ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، ابھی صرف ذکر ہوا تھا، اور تب سے شیطان کو ہماری جلن تھی، کہ نفرت تھی اندر سے کہ کوئی بنانے والا ہے جو زمین پہ خلافت کرے۔ تو اب وہ اندر سے ابھی اس کو ابھرا نہیں تھا وہ شیطان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ تو وہ پھر اس کی ہیٹریڈ کا پتہ چلی ہمیں جب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور سب فرشتوں کو کہا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، تو شیطان کی وہ جو نفرت اندر سے جل رہی تھی وہ اس کو ابھر آئی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں، میں اس سے سپیریئر ہوں دین ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکچولی آلریڈی بنایا تھا اس کے لیے، زمین کے لیے، تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو کہاں رکھا؟ زمین پہ کہ جنت پہ؟ جنت میں رکھا، اس لیے کہ تاکہ ان کو، آدم علیہ السلام کو سکھائے کہ جب ان کو زمین پہ ان کو لانا تھا، وہاں پہ ان کو خود چوائسز، ان کو چوائس تھی، فل لائف از فل آف چوائسز، لائک کہ ان کو اختیار تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے تو جنت ہے، یہاں جانا ہے تو جہنم ہے، پازیٹیو ہے اچھا کروں گا تو جنت ہے، غلط کروں گا تو جہنم ہے۔ پورا دن اس کو چوائسز میں ہی گزرے گا۔ جیسے ہمیں ہے، پوری لائف ہماری چوائس ہے، جیسے ہم آج اٹھے، اب حلقہ جوائن کرے یا نہ کرے، اب کھانا یہ بنائے نہ بنائے، اب نماز ٹائم پہ پڑھے نہ پڑھے، اگر پڑھے جنت ہے، نہ پڑھے جہنم ہے، اگر سنے جنت ہے، نہ سنے تو جہنم ہے۔ تو یہ فل آف، یہ ہماری لائف، سونے تک ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لاسٹ تک بھی سونے سے پہلے اب نماز پڑھے عشاء کی، سوئی ہے، اگر سوئے تو ابھی تو آرام ہے، لیکن جہنم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جنت میں رکھا تاکہ ایک کا ان کو سکھائے، اب آپ کو فرسٹ چوائس یہاں پہ آپ کیسے اس کو ٹریٹ کرو گے۔ کیا کہا؟ یہ پوری جنت آپ کی ہے، آپ کی ایک چوائس ہے، اس درخت کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اندر سے تھا، اختیار تھا،
جانا نہ جانا اختیار دیا تھا، لیکن پورا جنت ان کے لیے تھا، ہر ایک آسائش، نہ ہی غم تھا نہ ہی خوف جنت میں ہوتا ہے، بیوی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک چھوٹے ٹری کے آگے ان کو نہیں جانا تھا، چھوٹا نہیں، ٹری کے آگے نہیں جانا تھا، لیکن کیا، اسی جو شیطان کی جلسی تھی، وہ ہیٹریٹ تھی، اس کو اچھا نہیں لگا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ جنت میں بنائے، اچھا نہیں لگا کہ اس کو کیوں بنایا، جنت میں کیوں ہے، جنت سے نکلوانا تھا، تو اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا، چلو جاؤ چلو جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ. تو آدم علیہ السلام ایز نسیان وہ بھول گئے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اور سب کو میرے آگے سجدہ کروایا، اور مجھے شیطان اس کو وسوسہ ڈال رہا تھا کہ یہ اس لیے نہیں آپ کو جانا ہے کیونکہ آپ پھر فرشتہ بنو گے. یہ وہ بھول ہی گئے تھے، فرشتے تو میرے آگے ہی جھکے تھے. جانا تھا نہیں جانتا، ایٹ لاسٹ اس نے بولنا، وہ چلا گیا. اس مسٹیک کے بعد انہوں نے کیسا رویہ کیا، تو وہ ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سکھا رہے ہیں جب آپ یہاں اس دنیا میں غلطی کرو گے تو آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات دیے، یہ پڑھو آپ کو معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. جب غلطی ہوتی ہے کسی اور کو بلیم نہیں کرنا ہوتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا اس لیے میں نے عبادت کر رہی ہوں. اپنے آپ کو اگر کریں تو وہی ہے ایکچوئل گڈ وے کہ غلطی کے بعد کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو ندامت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت سنسیئرلی مانگنی ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تاکہ وہ ایک سزا ہے، نہیں، یہ تو آلریڈی پلان، یہ تو آلریڈی انٹینڈڈ تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ اب یہ تیار تھے، ریڈی تھے اب اس دنیا کے لیے. اب یہاں پہ اب چوائسز تھی، انہوں نے وہاں پہ سیکھا چوائس اگر غلط بھی کرے تو کیسے پھر معافی مانگ کے کیسے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ایک ابلیس نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، مطلب وہاں درخت کے پاس وہ گیا. دونوں نے خطا کی، دونوں کی ریئیکشن ڈیفرنٹ تھی. آدم علیہ السلام کی ریئیکشن کیا تھی؟ ندامت، آہذاری، رونا، معافی مانگنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. ابلیس کی ریئیکشن کیا تھی؟ میں کیوں، میری خطا نہیں ہے، جسٹیفیکیشن دینا، مجھے کیوں، میں تو سپیریئر ہوں اس سے، اس کو خاک سے بنایا، مجھے اس سے آگ سے بنایا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، کوشچن کرنا. تو یہ اگر ہم غلطی کے بعد ایسا رویہ کریں، جسٹیفیکیشن کریں، کسی کو یہ دے کہ میں کیوں، میری خطا تو نہیں ہے، یا اگر یہ پھر اس کے بعد اگر غلطی بھی ہو، جیسے نماز قضا ہو، پھر اس کے بعد واپس نہیں آنا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنا، اور پھر رجوع کر کے اپنی لائف اور گزارنا. ویسے نمازوں قرآنوں میں غلطی ہوتی ہے انسانوں سے، لیکن ہمیں پھر آدم علیہ السلام کی طرح ہی قرآن کی آیات جو ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے معافی کی، وہ پڑھنے ہیں. وہ بھی اسی میں ہے کہ پھر آدم ریسیوڈ فرام ہز لارڈ، تو پھر اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا. سورہ بقرہ میں ہے 37 آیت کا میں جو میں کہہ رہی ہوں وہی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہوا بھی، اب ان کی بیوی بھی وہاں پہ جنت میں تھی، دونوں کو بھیجا اس زمین میں، لیکن ان کا ہوم لینڈ کون تھا؟ جنت. ان کا اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا جنت. نہ ہی وہاں خوف تھا، نہ ہی وہاں غم تھا. لیکن جب اس زمین میں آئے، اس زمین میں غم بھی ہے، خوف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں 38 میں کہ میں نے ان کو کہا کہ یہاں سے گیٹ ڈاؤن فرام ہیئر پیراڈائز وین ایور دیئر کمز ٹو گائیڈنس، جب بھی آپ کو گائیڈنس ملے گی، میری طرف سے ہدایت ملے گی، یہ جو بھی اس کو فالو کرے گا اس کو نہ ہی غم ہوگا، نہ ہی وہ پریشان ہوگا، نہ ہی اس کو خوف ہوگا. تو اگر آپ کو جنت کا ایک ٹیسٹ لینا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہو جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں خوف نہیں ہے، اگر آپ اس ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں دی ہے قرآن،
اگر ہم اس کو فالو کریں، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں، whoever follows my guidance there shall be no fear on them nor shall they grieve، نہ ہی ان کو غم ہوگا نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، جو بھی اس کو گائیڈنس کو جس نے اس قرآن کو تھاما ہے۔ تو اب اچھا، اب وہ اس دنیا میں آئے، تو اس دنیا میں جب آئے تو پھر اس کے بعد ان کے اللہ تعالیٰ کو جنریشن آفٹر جنریشن رکھنی تھی یہاں پہ، تو جب ان کو بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کیونکہ اب ایک ہی فادر ایک ہی مدر تھی، تو ان کو کیا کیا، جب ان کو فرسٹ پریگننسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو میل فیمیل دیا، سیکنڈ پریگننسی میں میل فیمیل، اور اجازت دیا کہ فرسٹ پریگننسی کے میل فیمیل کو سیکنڈ والے سے شادی کراؤ، جیسے ایک ٹائم لڑکا اور لڑکی ہوئی، اور دوسرے ٹائم جب لڑکا اور لڑکی ہوئی، اس لڑکے کو اس لڑکی سے شادی کروانی ہے، اور اس والے لڑکے کو اس والے لڑکی سے شادی کروانی ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ حکم تھا۔ تو اسی میں ایسے ہی قابیل اور اس کی بیٹی، اس کی بہن، قابیل اور لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، تو دوسری پریگننسی میں حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ حابیل کو شادی کرنی تھی قابیل کی بہن کے ساتھ، اور قابیل کو شادی کرنی تھی حابیل کے بہن کے ساتھ۔ قابیل کے کلر تھا، وہ اسی نے مارا حابیل کو۔ قابیل کی بیوی بہن جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو لیکن حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو اس کے دل میں وہ شیطان نے ڈالا، لڑوانے کی کوشش کی بہن بھائی کے ساتھ، نفرت ڈالی، جیلسی ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ شادی کیوں کروں، میری جو اپنی بہن اتنی خوبصورت ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں۔ اب اس نے فرسٹ ٹائم آدم علیہ السلام کے بعد یہ فرسٹ ٹائم زمین پہ یہ ناشکر، یہ ڈس اوبیڈینٹ بن رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں یہ بات نہیں مانوں گا، اتنا تو ٹھیک ہے لیکن میری بیوی، میری بہن جو ہے وہ خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کروں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ تو حکم ہے ایسے، تو آدم علیہ السلام کو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو کہو دونوں بھائیوں کو نیاز کرے، جن کا نیاز قبول ہو وہ اس بہن سے شادی کرے جو خوبصورت والی تھی۔ تو اب دونوں نے، ایک بھائی جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، وہ اس کا یہ کر رہا تھا، بزنس اس کا وہ تھا، اور دوسرے بھائی کا قابیل کا جو ڈس اوبیڈینٹ تھا، اس کا تھا پروڈیوس کا، جو بھی فارمرز جو پروڈیوس کرتے ہیں وہاں سے پروڈکشن، چاہے وہ رائس ہو یا کچھ ہو، دال وغیرہ کچھ بھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے نیاز میں وہ سب سے کھوٹا والا اپنا پروڈیوس رکھا نیاز کے لیے، لیکن جو حابیل تھا وہ بہت اچھا تھا، اس نے سب سے بیسٹ نیاز کے لیے رکھا۔ تو جب انہوں نے اس نے اچھا والا فیٹ والا جانور رکھا، لیکن اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا، اس زمانے میں کوئی غریب نہیں ہوتا، جیسے اب کوئی نیاز کرنا ہو، کچھ دینا ہو تو غریب کو دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ٹائم کوئی غریب نہیں تھا، تو تب کیا ہوتا تھا، پہاڑ پہ رکھنا ہوتا تھا، ایک آگ آتی تھی آسمان سے، ایک آگ اترتی تھی، وہ اس کو کنزیوم کرتی تھی، لیتی تھی، جس کا نیاز قبول ہو۔ تو اب انہوں نے جب نیاز رکھا تو اس کے بعد اب ایک کا قبول ہوا، ایک کا نہیں ہوا، تو جس کا قبول نہیں ہوا، وہ جس نے خراب رکھا تھا اس کا قبول نہیں ہوا، اس کو سب کے سامنے اب یہ ہوا نا، اس کی انفیریٹی کمپلیکس بڑھ گئی، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو اب ماروں گا، قتل کروں گا۔ تو اس کا بھائی اس کو جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھو، ہاں، آپ قرآن کا دیکھو، یہ جو میں نے آیت پڑھی 27،
کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و ساتھ سنا دو، مینس کہ اس ان کو سنا دو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، یہ سنانا ہے، یہ کہنا نہیں ہے، یہ ان کو ریویل ہوا تھا قرآن، دل مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ ریویل ہوتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو پھر وہ پڑھتے تھے، ان کو پڑھا، ان کو سناؤ یہ ان کا قصہ۔ تو انہوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ تو اچھا، قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اب دیکھو اس نے وہاں پہ اچھا اس قرآن میں ذکر نہیں ہے حابیل اور قابیل کا، یہ ہمیں اس سے یہ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے ان بیٹوں کا نام کیا تھا، لیکن ہمیں اس پہ ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے۔ اس آیات، اس لیسن سے، اس سٹوری سے ہمیں بہت سارے نصیحت ملتے ہیں، بہت سارے لیسنس ملتے ہیں، وہ ہمیں لینا ہے۔ یہ ایک فیری ٹیل نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بیڈ ٹائم سٹوری نہیں ہے۔ سٹوری تو اگر دیکھا جائے چھوٹی سی سٹوری ہے، دو بھائیوں نے لڑا، ایک نے کہا میں تو اپنی اس سے شادی کروں، دوسرے نے کہا نہیں یہ بیوٹیفل میری ہے، اس نے فرسٹ مرڈر ہوا، اس نے قتل کیا، ختم بات، یہ تو سٹوری ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالحق، حق مینس کہ یہ اس میں بہت سارے نصیحت ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں ایسے نصیحت لینی ہے کہ جو ہماری لائف میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں اپلائی کرنی ہے۔ لڑنا نہیں ہے، فرسٹ لیسن یہ ہے۔ شیطان کو پہلے سے ہماری دشمنی تھی، پہلے سے چاہتا تھا ہم جہنم میں جائیں، اس کو اچھا نہیں لگا کہ ہم اس میں یہاں اس زمین پہ آئے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کہیں جنت میں جائیں، وہ ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہاں پہ بھی ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے، تو یہ ایک لیسن ہے۔ اب میں نے کہا کہ فائر ایک کنزیوم کر رہا تھا، لیکن اب یہ دوسرا لیسن ہے، اس نے یہ دیکھو یہ کہہ رہا I will kill you، یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو میں اس کو ماروں گا، جبکہ اس کو کس بات کی فکر ہونی تھی؟ اگر ہم جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کو قبول کرے جو بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے ہلاکہ ہو، چاہے قرآن ہو، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نیاز ہو، اللہ کرے اس کو قبول ہو۔ لیکن اگر ہمیں کہیں سے بھی پتہ چلے یہ نہیں قبول ہو، تو ہماری پریورٹی ہوگی ہم وہ کوشش کریں کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں تاکہ وہ قبول ہو، نہ کہ یہ دیکھیں کہ وہ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت دی ہے، ہائی تو چلو اس کو مار ڈالتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمارے لیے یہ ایک نیت کا ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھو اس نے گندا والا رکھا تھا نیاز کے لیے۔ ہمیں اگر کسی کو دینا ہوگا، ہم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے تو نہ دیں اور اچھے والے اپنے ساتھ، تو اب جب ہم تو نیاز دے رہے ہیں لیکن پھٹے ہوئے، اس بندے نے کیسے دیا؟ اس بندے نے بہت اچھا سا جانور، فیٹ والا اچھا والا رکھا نیاز کے لیے۔ اس نے کیا رکھا؟ قابیل نے گندا گھٹیا والا اناج رکھا نیاز کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت، بہت ساری نصیحت ہے، یہ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مینڈ کروں، میں آپ کو درست کروں، نہیں، وہ جیلس ہوا، اس کو کیوں نیاز قبول ہوا۔ اب دیکھو اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں کمزور ہوں، میں ڈرتا ہوں، نہیں، اس لیے نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ بھی لیسن ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ سیلف ڈیفenس نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ اگر اس کو پتا چلا یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، وہ پہلے سے پریکاشنری میجر کے لیے اس کو
ایسا بھی ہو سکتا ہے مارے گا پہلے ہی، اس سے پہلے یہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، لیکن اس نے اس کو کہا میں آپ کو نہیں ماروں گا، میں نہیں آپ کو ماروں گا کیونکہ میں آپ سے نہیں ڈرتا ہوں. لیسن another lesson، دوسری نصیحت، وہ ڈرتا نہیں ہے دشمنوں سے جو ڈرتا ہے اللہ سے. یہ تو نریشنس میں کہ پھر ایک بار وہ لیٹ آیا تھا، باپ نے کہا ذرا وہ دیکھو وہ کیوں لیٹ آیا، پھر قابل گیا وہاں، اس نے دیکھا وہ سویا ہے، اس کو نیند آئی تھی، اس نے اسی کا فائدہ اٹھا کے ایک پتھر اٹھا کے اس کو کیونکہ فرسٹ مرڈر تھا، پتہ نہیں تھی کیسے مارنا، شیطان نے اس کو کہا کہ ایسے پتھر اٹھا تو مارا اس کو سر پہ اور وہ گر گیا، مر گیا. اور کہیں پہ ہے کہ اسی ٹائم مارا جب اس نے کہا کہ میں ماروں گا، اسی ٹائم مارا. اینی ویز لیکن مارا اس نے. تو وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جب روز معاشر ہوگا میں اپنے سارے گناہ آپ کو دوں گا. اس کو یہ فکر نہیں مجھے مارا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے سارے گناہ دوں گا اور آپ پھر جہنم میں جاؤ گے. یہاں پہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کو لگا میں I gained but he lost، وہ خسارے میں بن گیا ہے. من الخاسرین، اس کو اللہ تعالیٰ نے خسارہ، اس نے لوز کیا، اس کو اپنا ہی نقصان ہوا. تو اس میں بہت ان لمیٹڈ لیسنس ہیں، لیکن میں نے کچھ آج کہیں کہ یہ ہے کہ ایک تو لڑنے کے بارے میں، اور یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے اس کو پھر اس کے گناہ وہ ملے گا. اور یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ نیاز کرو گے دیکھا دیکھی میں نہ کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرنا میں نے اتنے پیسے دیے مسجد میں اس کے لیے اس کے لیے. صرف انٹینشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نیت صاف ہونی چاہیے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کس لیے پڑھ رہے، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے کس کو، دنیا کی شاباشی کے لیے تو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کو کیا تھا، اس کو شیطان کو وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کہاں زمین سے وہ فرشتوں تک پہنچا، وہ اتنی عبادت کر رہا تھا لیکن وہ شاباشی چاہتا تھا. عبادت تو کی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. جب اس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا، اس کو کیا پرابلم تھی سجدے کرنے میں؟ اس کو کرنا تھا کیونکہ اس کا مین مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہا تھا، وہ عبادت وہ دیکھا دیکھی کے لیے کر رہا تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے شاباش ملے، مجھے پیٹ ملے. اگر کوئی اس سے یہ نصیحت ہے کہ آپ اگر اس لیے کر رہے ہیں تو ہم فالوئنگ دا شیطان، وی آر فالوئنگ دا شیطان. اگر اس کے لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے لائکس کتنے آئے، ہمارے فالوورز کتنے آئے، ہمارے کمنٹس کتنے اچھے ہیں، اگر اس کے لیے نہیں کر رہے ہو تو then you are following, then you are good on a good track.